अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हली मुसवी प्रोग्राम दी फोकस में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज 22 दिसंबर है, 6 जमादुल अव्वल है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है, तो जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दीलियां रोदमा हो रही हैं, उनको बाकायदगी से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ऑनलाइन गेस्ट हमारे साथ तज्जिया और तहलील के लिए मौजूद होते हैं। आज का हमारा मौजू रहेगा तालीमात आइम्मा और असर हाजिर। इस वक्त हम देखेंगे कि इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हैं, असरी तकाजे क्या है। बहुत सारे लोगों का नजरिया यह है कि दीन अलग है, सियासत अलग है, वो किस सियासत को अलग मानते हैं, असल सियासत सियासत इलाहिया क्या है और दुनिया में जो सियासत राइज है वो क्या है। इन तमाम चीजों को मुख्तलिफ जहतों के साथ मौजू बहस बनाएंगे। तालीमात आइम्मा और असर हाजिर इस मौजू को लेकर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है मौलाना मिर्जा अस्करी साहब कुवैत से। आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा भी अर्ज़ सलाम है आपकी खिदमत में, आपकी पूरी टीम की खिदमत में और तमाम नाजरीन की खिदमत में। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बारगाह खुदा में दुआ है खुदा हम सबकी तौफीकात में इजाफा करे और सही दीन फहमी का शऊर हमें हासिल। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि हमारा मौजू तालीमात आइम्मा और असर हाजिर है, इसमें हम मुख्तलिफ जहतों के साथ असरी तकाज़ों को मौजू बहस लाएंगे। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि दीन अलग है और सियासत अलग है, तो वो किस सियासत को अलग मानते हैं। सियासत इलाहिया जो है वो उसके खतूत क्या हैं, उसके मामलात क्या हैं, और जो आम दुनिया में सियासत राइज है उसके तौर तरीके और खतूत क्या हैं। तमाम चीज़ों को देखेंगे और उसका दीन के साथ क्या रब्त है और दीन को और सियासत को साथ लेके हम किस नहज तक जा सकते हैं। हमारे पास तालीमात आइम्मा क्या है। क़िबला, क्या शियत का समाजी व सियासी उमूर से ताल्लुक है? कोई थोड़ी सी तमीदी बहस हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिल्लाहि अहलिhi वस्सलातु अला अहलिhi, अम्मा बाद। बहुत बुनियादी और अहम सवाल है कि हम शियों का और ख़ास मकतब तशय्युअ का सियासी समाजी उमूर से मुताल्लिक़ कोई स्टैंड है कि नहीं, कोई मौक़िफ़ है कि नहीं। इसके लिए देखिए हमें सबसे बुनियादी चीज़ की तरफ तवज्जो रखनी होगी कि शियत एक इलाही लाइफ स्टाइल का नाम है, एक तर्ज ज़िंदगी का नाम है। मकतब तशय्युअ जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हम कोई ख़ास अलग सी चीज़ नहीं है, बल्कि हमारा वही दीन है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के दरमियान पेश किया और लोगों को कुरान और इलाही किताब की शक्ल में दिया और जो लाइफस्टाइल हमें दे के गए, यही मकतब तशय्युअ है। मकतब तशय्युअ एक तर्ज ज़िंदगी का नाम है, एक वो तर्ज ज़िंदगी के जिसमें अल्लाह की हुकूमत हो, जिसमें नबी की सीरत की हुकूमत हो, अइम्मा अलैहिस्सलाम की तालीमात और उनके बताए हुए रास्ते पे इंसान अपनी जिंदगी के हर मिली सेकेंड को डिजाइन करे। जब हम कहते हैं मिसाल के तौर पे यानी जब हम मजहब या दीन मकतब तशय्युअ की हम बात करते हैं तो हमारा मकसद यही रहता है। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो हमारा मकसद ये रहता है। जब हम दीन कहते हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मिसाल के तौर पे ये मेरी दीनी जिंदगी है, ये मेरी दुनियावी जिंदगी है। तो इनफैक्ट ये एक गैर मुतवाजिन और गैर सही जो है वो एक डेफिनेशन है और मिस इंटरप्रिटेशन है रिलीजन का। क्योंकि जब हम दीन की बात करते हैं, दीन इट मीन्स लाइफ स्टाइल, एक तर्ज जिंदगी, ठीक है। तो तर्ज जब हम अल्लाह इलाही तर्ज जिंदगी की बात करते हैं तो इसका मतलब मुकम्मल तौर पे हमारा सोना जागना, हमारे सोशल अफेयर्स, हमारी इंडिविजुअल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, हमारा बिजनेस, हमारे टर्म्स, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे ईच एंड एवरीथिंग, लाइफ का हर हिस्सा हमारा हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन ये होती है हमारी कि जिस दीन को हमने एक्सेप्ट किया है, जिस दीन को हमने अडॉप्ट किया है, जिस दीन को हमने समझा है, हमारी कॉम्प्रिहेंशन उससे मुतालिक बढ़ी है, तो उसका तकाजा ये होता है कि हम मुकम्मल तौर पे सब कुछ उससे हासिल सही, यानी मंशूर कंप्लीट हो हमारा। तो इस्लाम में जो आप हमारा मंशूर कामिल यानी पूरा कोई भी हिस्सा हमारी जिंदगी का छूटे नहीं। वो चाहे सोशल अफेयर्स हो, हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स हो, हमारे यानी लोकल पॉलिटिक्स हो, स्टेट लेवल की, कंट्री लेवल की, आपकी खिदमत में रीजन से मुतालिक अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी कोई भी हिस्सा हो, उससे मुतालिक हमारा रिलीजन, हमारा मजहब हमें कोई थॉट दे, हमारे लिए कोई गाइडलाइंस दे। ये क्या नाम है, आइम्मा अलैहिस्सलाम की तालीमात का हिस्सा है। मैं खुसूसन यहाँ मजीद इजाफा करूंगा,
آپ دیکھیں کہ شہید باقر الصدر کا بہت اچھا بیان ہے، اللہ ان کو بہرحال جوار اہل بیت میں جگہ دے، اور بہت کم سنی میں درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، لیکن اپنے کم وقت میں ایک عظیم فکر اسلام کو دے کے گئے۔ شہید باقر الصدر فرماتے ہیں کہ زندگی کے ہر حصے سے متعلق اللہ کا ایک حکم ہونا ضروری ہے۔ ایوری ملی سیکنڈ آف لائف، یعنی ہمارا سونا، بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، شادی بیاہ، معاملات، بزنس، ہماری پرسنل لائف، ہماری پرائیویسی، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، جو دنیاوی بہت سارے قانون ایسے ہیں، ان کی حدود ہیں، ان کی حدیں ہیں۔ ہماری پرائیویسی میں مثلا ہماری لائف ایک بند کمرے میں کیسی ہے، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، بہت سارے قوانین ایسے ہیں۔ لیکن الہی قانون کا مطلب، الہی زندگی کا مطلب، یعنی دین کا، ریلیجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے زندگی کے ہر حصے سے متعلق دین کا انٹرفیئرنس ہو، انٹرفیئرنس ان دا سینس یعنی گائیڈ لائنس ہو، بیکاز ہمیں نہیں معلوم ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ ایک ڈیٹیل کا موضوع ہے انشاءاللہ، یعنی خود ایک سوال یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ خود اس کی بنیاد و اساس کیا ہے، کہ ہم ہر چیز کا گائیڈ لائنس جو ہے وہ اللہ سے لیں، ٹھیک ہے، اور کیوں مثال کے طور پہ ہماری پرسنل لائف میں آ کے کچھ قوانین محدود ہو جاتے ہیں، وہاں ان کا انٹرفیئرنس نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک تفصیل کا موضوع ہے۔ تو میں عرض یہ کروں کہ دین، جب ہم یہ بات کرتے ہیں سماجی امور میں دین کا دخل کتنا، شیعت کا کیا نظریہ سماجی امور سے متعلق، صرف اس بنا پہ کہ کیونکہ زندگی کے ہر حصے سے متعلق میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہم جس ریلیجن کو میں نے ایکسپٹ کیا ہے، اڈاپٹ کیا ہے، اس کی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی گائیڈ لائنز ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو اس بنا پر ہمارا اٹس جسٹ ناٹ سمپلی اے بلیف جس کو کہیں، بلکہ یہ یعنی پروفس کے ذریعے یہ بات واضح ہے، ہمارے پاس اوتھینٹک ائمہ کی تعلیمات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اماموں نے زندگی کے ہر حصے سے متعلق ہمیں گائیڈ لائنز دی، ٹھیک ہے۔ تو پھر سماجی پہلو اور سیاسی پہلو ہم اس کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے۔ بالکل، جب چیزیں کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہیں تو دشمن شناسی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اسلام کے دشمن کون ہیں، ہمارے دشمن کون ہیں، ہماری فکر کے دشمن کون ہیں، ہمارے اندر دشمن کون ہیں، ہمارے باہر دشمن کون ہیں۔ مطلب جب دشمن کی شناخت مخلوط ہو جائے گی تو دشمن کا حملہ آسان ہوتا چلا جائے گا، اور یہی ہو رہا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں قبلہ، اس گفتگو کو، اور آپ اپنی بات مکمل کر لیں تو میں پھر اگلا جو ہے پوائنٹس میرے پاس کافی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے ہم ان کو مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ موضوع بحث بناتے چلیں۔ تو میں ان شارٹ اس بات کو یہاں، یعنی اس حصے کو یہاں کنکلوڈ کروں گا اس طرح کہ جس ریلیجن اور دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹس اے لائف اسٹائل، اور سب سے کامل اور مکمل لائف اسٹائل وہ ہے جس کو میں اڈاپٹ کر رہا ہوں۔ سب سے کامل لائف اسٹائل وہ ہے کہ جو ہماری زندگی کے ہر حصے کے بارے میں گائیڈ لائنس رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ ہمارے نہ صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ حقیقت اور واقعیت کے مطابق تعلیمات ائمہ ایک کامل اور مکمل لائف اسٹائل، ایک مکمل منشور حیات ہے۔ لہٰذا یہ تصور کہ سماجی امور سے متعلق ائمہ کی گائیڈ لائنس نہیں ہے، ایک غلط تصور ہے۔ یہ تصور کہ سماجی امور میں مثلا ہمارا مذہب دخل اندازی نہیں کرتا، تو ایک غلط تصور ہے۔ سماجی امور سے متعلق بھی ائمہ علیہ السلام کی ہدایت پائی جاتی ہے اور گائیڈ لائنس پائی جاتی ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے مثلا the way which we have to go، انہوں نے باقاعدہ ہمارے لیے معین کیے، ہمیں خط مشی دیا ہے۔ ہم البتہ یہ ہوتا ہے انگلی پکڑ کے ہمیں نہیں لے کر گئے، بلکہ ہمارے لیے اصول بتا دیے، ہمارے لیے ضوابط بتا دیے، اصول وضع کر۔ اب اصول کے مطابق حالات بدلتے جائیں گے، اصول ثابت رہیں گے، لیکن ان کا ایگزیکیوشن، ان کا رویہ، ان کا طریقہ، اور فارمولاز دے دیے، آپ آگے بڑھتے رہے اور اس کے تحت آپ چلتے رہے۔ اس کے تحت ممکن ہے حالات کے اعتبار سے اسٹریٹجی چینج ہوتی رہے، لیکن فارمولاز بیسک وہی رہیں گے۔ عصری اور سیاسی مسائل سے متعلق قبلہ، کیونکہ عصری اور سیاسی مسائل جو ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، اور قوموں کے مستقبل کے لیے بھی اور انسانی زندگی کے لیے بھی۔ تو عصری اور سیاسی مسائل سے متعلق ائمہ کی کیا رائے، کیا ہے اس میں، ہم ائمہ کی رائے جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے، اصل میں یہاں ایک نقطہ اضافہ کروں گا آپ کی خدمت میں، عصری اور سیاسی امور سے متعلق ائمہ علیہ السلام کی رائے کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے، کہ دیکھیے صرف ہم پہلے یہ جان لیں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے ابتدا میں اپنے گفتگو کے اشارہ بھی کیا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں دین یعنی چند عبادات میں
مثلا محدود ہونا چند فرائض، اس کے بعد اپارٹ فرام دس ہماری پرسنل لائف ہے، ہمیں خود ڈیزائن کرنا ہوگا. دین جو ہے ہمارے امام جو ہے وہ ہمیں صرف نماز روزہ سکھاتے ہیں، ہماری زندگی کے سیاسی امور سے متعلق ان کی کوئی گائیڈ لائنس نہیں، کوئی ہدایت نہیں. یہ ایک مسکنسپشن ہے. میں اس کو بتانے سے پہلے وہ آپ کے سوال کو ایک یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم کہتے ہیں امامت، تو امامت میں ہم کیا نظریات ہمارے شامل ہوتے ہیں. امامت سے متعلق جب ہم کسی کو کہتے ہیں یہ امام ہے، اللہ کی طرف سے معین کردہ جانشین ہے، خلیفہ ہے، مثال کے طور پہ اللہ کا معین کردہ اپوائنٹڈ، مثال کے طور پہ حضرت علی کی ہم اگر فرض کیجیے خلافت بلافظ کے قائل ہیں، اگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم امامت کے قائل ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چار بنیادی چیزیں ہیں، چار بیسک چیزیں ہیں امامت کے باب میں جس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز، امامت یعنی زمین پر الہی حکومت. ہم یہ قید جو لگاتے ہیں کہ امام کا اللہ کی طرف سے اپوائنٹ ہونا ضروری ہے، جیسے رسول اپوائنٹ ہوتا ہے. یعنی جس طرح ہم نبی یا رسول کو یا پیغمبر کو اپنی اعتبار سے اپنی خواہش اور اپنی مشیت اور رضا کے ارادے کے مطابق اپوائنٹ نہیں کر سکتے، اسی طرح امام بھی ایسے ہی ہوتا ہے. امام کو بھی اللہ جو ہے وہ معین کرتا ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے، اللہ ہی معین کرتا ہے کون منصب امامت کے لائق ہے، کون منصب امامت کے لائق نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی اپوائنٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی اسی طرح گائیڈ کرے گا، اس کے بھی فوٹ سٹیپس وہی ہوں گے جو پیغمبر اور نبی کے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اسی لیے ہم قائل ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم جو اگر ریکگنائز سقیفہ کی خلافت کو نہیں کرتے ہیں، وہ صرف اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہاں کیونکہ مثلا انسانوں کا ذاتی دخل ہے، وہاں اپنے شعور کے مطابق ہم نے اپوائنٹ کر دیا. ہاں، جبکہ غدیر میں لا تبدیل لسنت اللہ، اور جب لا تبدیل جی لا تبدیل لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قرآن کی آیت ہے اس طرح کی کہ اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. جبکہ اس ایونٹ سے پہلے، سقیفہ کے ایونٹ سے پہلے مسلمان اس پہ متفق بھی ہیں. علامہ امینی نے کتاب الغدیر میں تقریباً 120 سے زیادہ یا اراؤنڈ اس کے آس پاس جو ہیں صحابہ کے حوالے دیے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 14 صدیوں میں یہ جتنے لوگوں نے مثلا غدیر کی روایت کو واضح کیا، بیان کیا، اہل سنت کے بزرگ علماء نے ان کی طرف حوالہ دے کے گفتگو کی ہے. تو اس سقیفہ کے ایونٹ سے پہلے غدیر کا ایونٹ ہو چکا تھا. رسول خدا نے غدیر کے ایونٹ میں مولا کائنات کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ معین کر لیا. ہمارا موضوع یہ خلافت نہیں ہے، ہم کسی دوسری چیز کو بتانا چاہ رہے ہیں. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غدیر میں جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا، رسول خدا نے منتخب کیا، اپنا جانشین بنایا، ان فیکٹ وہ دراصل الہی حکومت کا تسلسل تھا. یعنی یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور لوگوں پہ حکومت و لوگوں کی ہدایت کا حق بھی اللہ ہی کو ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف کی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ناظرین کے لیے بھی مطلب یہ پھر نظریہ کہاں سے آیا کہ دینداروں کا کام، علماء کا کام مسجدوں میں بیٹھ کر تسبیحاں پڑھنا ہے، مالا جپتے رہیں، اور حکومت جو ہے وہ سیاسی لوگ کریں، اس میں جھوٹ، سچ، رشوت، چوری، چکاری، دغا بازی، قتل، مار پیٹ، یہ ایک الگ، یہ کہاں سے آیا؟ حالانکہ اگر ہم صدر اسلام میں رسول اللہ کی حکومت دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ مسجد سے آپریٹ ہو رہی ہے، وہاں پر سارا نظام سیاسی چل رہا ہے مگر مسجد سے چل رہا ہے. اس میں تو کہیں پر اس طرح کے سیاستدان نظر نہیں آتے جو جھوٹ بولیں، چوریاں کریں. اسی لیے ہم رسول اللہ کے بعد امامت کے قائل ہیں تاکہ عصمت در عصمت وہ جو ہے وہ فٹ پرنٹ اسی کو فالو کیا جائے. اس میں تھوڑی سی بات کریں. دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہوا، یہ کہ یہ مس انٹرپریٹیشن ہے اسلام کا. اصل کیا نام ہے، دین جو ہے وہ کبھی بھی سیاست سے دور نہیں ہو سکتا. دور ہونے کا مطلب یعنی دین میں ہم جب الگ سے اگر ہم ڈیفائن کریں، ڈسکس کریں کہ دین اور سیاست دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیاست کا مطلب سماجی امور کی باغڈور کو سنبھالنا. اصل سیاست کا مطلب سماجی امور کو اس طرح نظم دینا کہ جس میں دوسروں کو نقصان نہ ہو، ہمارا فائدہ جو ہے ہم سے چھوٹے نہ. بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، اس کی طرف غور کریں. یہ سیاست کی جو سیاست یعنی سائس کہتے ہیں قائد کو، لیڈر کو. سیاست یعنی لیڈرشپ، سیاست یعنی گورننس، لیڈرشپ. سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیاست کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس طرح اپنی سوشل افیئرس کو انسان منظم کرے کہ اس کو دوسروں کو نقصان نہ پہنچے اور وہ فائدے سے محروم نہ ہو.
वेरी सुभान इंपॉर्टेंट। अल्लाह, सियासत की डेफिनेशन वेरी देखिए, इंपॉर्टेंट। बाज लोग इसको यहाँ इस तरह डिफाइन करते हैं, सियासत का मतलब दूसरे को नुकसान ना हो, ठीक है, हमें फायदा पहुंचे या ना पहुंचे ना, ये मिस इंटरप्रिटेशन, सियासत की गलत डेफिनेशन। वाह, सियासत का मतलब हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं और इस तरह अपने उमूर को मुनज्जम करें कि हमें फायदा भी हासिल हो। वाह, लाइफ जो बहुत हमारी, उम्दा। हमें हमारी जिंदगी आगे बढ़े, ये अइम्मा अलैहिस्सलाम की तालीमात और उनके उसूल पे मबनी ये नजरिया है जिंदगी का। अब इसके मुकाबले में एक सियासत की डेफिनेशन है जो आज दुनिया में राइज है। सियासत यानी फ्रॉड, सियासत यानी मिसाल के तौर पे क्या नाम है, लोगों के साथ मक्र फरेब, सियासत यानी दूसरों को दबा लेना, सियासत यानी अच्छा, खुद को मसन बा, जी इस्लामी दुनिया में अगर हम देखते हैं ना, मतलब दुनिया भर में तो ये सब हो ही रहा है, इस्लामी दुनिया में ये कब से आया ये बाद रसूल सकीफा से आया, या इसमें औज बनु उमैया के दौर में आया? ये पूरा एक निज़ाम तब्दील कर दिया गया इस्लाम का, कि निज़ाम हाकिम इस्लामी इस वक्त गासिब रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, अवाम की राय अलग है, गासिबीन की राय अलग है, वो इस्लाम से बिल्कुल अलग चल रहे हैं, अवाम अलग चल रही है। ये जो डिवीजन है, ये आया सकीफा से शुरू हुआ या इसमें औज बनु उमैया के जमाने में आया? ये क्लियर कर दें। देखिए, ये मैं वाजे कर दूं, जब सियासत की दो डेफिनेशन हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी। एक सियासत की डेफिनेशन वो डेफिनेशन है कि जो इंसान की जरूरत है, जो दीन की जरूरत है, अइम्मा अलैहिस्सलाम की तालीमात का हिस्सा है। और उसके मुकाबले में एक सियासत वो है कि जहां मक्र फरेब है, जहां दीन का दखल नहीं है। मैं ये भी वाजे करूं सामीन के लिए, वो उलमा या वो लोग या वो खुशफिक्र या सादा लोग अफराद जो कहते हैं कि दीन से सियासत का कोई रब्त नहीं है, उनकी मुराद यही सियासत है कि जहां मकर है, फरेब है, जुल्म है, सितम है, खुरेजी है, दूसरों का हक मारना है, ठीक है, दूसरों पे दबाव डालना, यानी अपनी तानाशाही करना, ये सियासत यकीनन इस्लाम में नहीं है। डेफिनेटली बिल्कुल यानी ठीक है, कोई वे नहीं है इस सियासत का, कोई गुजर नहीं है इस्लाम बिल्कुल में। ठीक है। लेकिन वो सियासत के जहां दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ, खुद को फायदा पहुंचाओ, ठीक है, ये सियासत यकीनन इस्लाम की थी और ये इस्लाम का हिस्सा है। इमाम खुमैनी के बकौल सियासत ऐन दियानत मास, हमारी सियासत ही सुभान हमारी अल्लाह। दयानत है, हमारी सियासत ही हमारा दीन है। खुदा उनको गरीक रहमत करे और उनके इनकलाब को ता क़याम हुज्जत बाकी रखे। बहुत बेहतरीन फिक्र दे के गए हैं माशरे को। तो सुभान अब अल्लाह। ये सियासत की जहां जहां जो दीन के साथ कंपैटिबल नहीं है, जिसका कॉम्बिनेशन दीन के साथ नहीं है, यानी कौन सी सियासत जिसमें मक्र है, फरेब है। मैं आपको अर्ज करूं कि इसका आगाज जो है, मैं ये नहीं कहता अभी 100%, इसका आगाज जो है यानी सियासत की दीन से जुदाई, जिस वक्त इब्तिदा हुई, मैं भी बहुत पॉजिटिव अंदाज में गुफ्तगू करूंगा, जब ये दीन से जुदा हुई सियासत यानी लीडरशिप, समाज की बागडोर को संभालना, इसका आगाज सकीफा से हुआ। यानी पहले मरहले पे लीडरशिप को, समाज की क़यादत को दीन से जुदा कर दिया। यानी क्या? यानी हमें अल्लाह से एक्सपेक्टेशन नहीं है, वी हैव टू अपॉइंट, हमें जो है मसलन रसूल खुदा नहीं अपॉइंट करके हमें अपॉइंट। यहाँ से आगाज हुआ दीन का और क्या नाम है, सियासत की जुदाई का। लेकिन इसका वर्स्ट पहलू जो था और अपने डिटेरियोरेट होती गई है दिन ब दिन, ये फिक्र जो है जब शाम पहुंची, शाम में जाके अब शाम मक्र पहुंची। फरेब, हाँ, शाम पहुंची। मसलन बनी उमैया के ज़माने से इसको और औज मिला, इसको ये फ़िक्र पुख्ता होती गई। वहाँ मुकम्मल तौर पे ये शहंशाहियत पे तब्दील होने लगी कि जहाँ थ्रोन को और पावर को हासिल करने के लिए कुछ भी किया जा सकता था। यानी सारी हदों को तोड़ दिया गया, सारे मक्र किए गए। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए मौला कायनात के साथ आप देखें जंग सिफ़ीन, या फ़र्ज़ कीजिए जंग सिफ़ीन में जो मक्र हुआ अम्र आस का, या मिसाल के तौर पे और भी अबू मूसा अशरी जैसे जो वाक़यात हुए, यानी हकम के वाक़यात। उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ हुआ, तो ये या मसलन एक वर्स्ट सिनेरियो है कि जहां यानी इसको बिल्कुल, ढकेलते हुए यानी इसको ढकेलते हाँ हुए खैरी व शर्री मिन अल्लाह ताला पे ले गए, यानी फिक्र ही इस्लाम की मादूम कर दी। यानी जो कुछ खैर और शर है सब कुछ अल्लाह की जानिब से है, यानी माजल्ला अल्लाह की जानिब से शर को भी उधर ही जो है वो ढकेल दिया गया, यानी इस बंद गली के अंदर ले गए, ये कहना चाह रहे हैं यानी ये सब जो अफकार थी कि मसलन खैर और शर अल्लाह की तरफ से है, और यानी बातें देखिए अच्छी है लेकिन उसका मिस इंटरप्रिटेशन, उसकी सही गैर तर्जुमानी हुई, गलत तर्जुमानी हुई, ये सारी बातें उनके लिए टूल्स का काम कर रहे हैं। उनको इनफैक्ट अपनी हुकूमत को बाकी रखना था, और क्योंकि दीन की कुर्सी पे बैठे थे, तो लिहाजा दीन की कुर्सी पे अगर अपने आप को बाकी रखना है तो दीन का शिआर अपनी जबान पे रखना होगा। इमाम हुसैन ने जो जुमला बिल्कुल कहा था सही। कि अन्नासु अबीदुद दुनिया वद्दीनु लाइकुन अला अलसिनतिहिम,
لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین ان کی زبان پہ صرف جو ہے وہ لقلقہ اور زبان کا جو ہے صرف حصہ ہے، دین سے ان کی زندگی. یہی حال تھا حکومتوں کا. وہ کیونکہ دین کی کرسی پہ بیٹھے تھے تو ان کو کچھ سپورٹ چاہیے تھے، ٹولز چاہیے تھے کہ جس کی بیس پہ وہ کہا جائے کہ ہاں بھائی یہ دینی رہنما ہے. یہ وجہ تھی. لیکن ان فیکٹ آغاز دین کا سیاست سے جدا ہونے کا سقیفہ سے ہوا ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے تمام مسلمانوں کو ماننا ہوگا. کیوں؟ میں اس کے ریزن کیا ہے میں عرض کرتا چلوں. ریزن یہ بسم اللہ بسم ہے کہ اللہ یہ کانسیپٹ کہ امام یعنی لیڈر، امام یعنی لیڈر، بالکل امام صحیح. یعنی کیا نام ہے لوگوں کی قیادت کی باغڈور سنبھالنے والا، لوگوں کے اوپر حکومت کرنے والا. قرآن کی آیت ہے ان الحکم الا للہ امر ان لا تعبدوا الا اياه ذالک الدین القیم. حکم اور حکومت صرف اللہ کو ہے. تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، ورس نمبر 40 سورہ یوسف، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین. بالکل تو خود یہی سیدھا ڈیفینیٹلی دین ہے. رسول خدا کے دین بعد حنیف. قیادت اور لیڈرشپ کی ضرورت باقی تھی. مسلمان پوری طرح سے جی مسلمان پوری طرح سے اس مرحلے پہ نہیں پہنچے تھے کہ مثلا بہت سارے حقائق یا بہت ساری باتیں ان کے سامنے مکمل طور پہ واضح ہوتی. رسول خدا نے قرآن مکمل بھیج دیا، لیکن قرآنی آیات کی تشریح عوام الناس کے لیے ابھی باقی تھی مکمل. تو ایسا کوئی نمائندہ ہونا چاہیے جو رسول خدا کو انٹرپریٹ کرے، قرآن آیات کو انٹرپریٹ کرے، اس کی وضاحت کرے. اس لیے اللہ نے امامت کا سلسلہ باقی رکھا، امامت بالکل کا صحیح. سلسلہ اچھا جاری کیا. اب جی میں اس جملے کو معذرت چاہوں گا آپ سے اپنی. تو امامت کا سلسلہ یعنی رسالت کا تداوم، اس سلسلے رسالت کا باقی رہنا. خوب اگر کوئی اور الہی حکومت کا باقی رہنا. امام یعنی اللہ کے احکام کو نافذ کرے، اللہ کے حلال و حرام کو نافذ کرے. جو فرض کیجئے جس کے ہاتھ کٹنے اس کا ہاتھ امام کاٹے، جس کو قتل ہونا اس کو قتل امام کرے، جس کو سزا دینی اس کو سزا امام دے. عام انسان کو آتھورائزیشن نہیں، کسی بھی عام انسان کو یہ حق بالکل نہیں ہے کسی کو پنشمنٹ دینے کا، مگر یہ کہ اس کو اتھارٹی خدا کی طرف سے ملے. اگر ہم امامت کے قائل ہیں، اٹ مینس امامت یعنی اللہ کی طرف سے حاصل شدہ اتھارٹی. ہم امام کو آتھورائز سمجھتے ہیں اللہ کی جانب سے. خوب اب اگر ہم امامت کو اس سلسلے سے میوٹ کر دیں یا اس سلسلے سے ہٹا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دین میں لیڈرشپ، الہی لیڈرشپ کے قائل نہیں، جبکہ پریکٹیکل لائف میں ہم لیڈرشپ کی امپورٹنس کو سمجھ رہے ہیں. مسلمانوں نے وہ سب کچھ کیا، کرسی خلافت کی بیٹھائی، سب کو جانشین بنایا، لیکن صرف ریجیکٹ کیا کہ ہم کو اللہ کا خلیفہ قبول نہیں، ایکسیپٹ نہیں کرنا، اور اس کے بعد بہت سارے ایکسکیوز لے کر آئے. تو یہ یہاں سے شروع ہوا ہے. لیکن یہ اپنا بنی لائے امیہ، بنی عباس، جی نوبت. ہاں بنی امیہ، نوبت بنی نوبت عباس، جی بنی نوبت یہاں امیہ، تک بنی آ گئی عباس کہ کے دور میں. ہاں جی پلیز آپ جی کنٹینیو جی کریں. فرمائیں. میں نے کہا نوبت یہاں جی تک آ گئی کہ پورے ایمریٹس کے اندر جو ہے وہ اسرائیلی جھنڈے اس وقت لہرا رہے ہیں. نوبت یہاں تک لے آئے اپنے بنا کے. یہ ہاں جی ہاں یہ ایک افسوسناک یہ دیکھیے ایک افسوسناک پہلو ہے. یعنی اس سلسلے میں ہمیں غور کرنا ایک افسوسناک پہلو ہے کہ آج یعنی دیکھیے میں رہنما اور عام مسلمان ان دونوں کو ہمیں الگ کرنا ہوگا. عام مسلمان جو ہے وہ سادہ لو مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی غیر اسلامی ساز باز پہ راضی نہیں ہوتا، ایسی کسی بھی ایسے توافق پہ وہ راضی نہیں ہے. لیکن رہنما بہرحال جتنے بھی بنام اسلامی ملکوں کے رہنما ہیں ان میں بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت ساری خیانتیں کی ہیں. بہرحال قرآن کی صاف ہدایت ہے، واضح ہدایت ہے. یعنی یہودیوں کے سلسلے میں اسلام دشمنی، اسلام ہراسی ان کی، اسلام سے ان کی بیزاری اور اسلام کے خلاف ساری سازشیں ان کی کوشش، یہ سب واضح و نمایاں ہے. اس کے باوجود بھی مسلمان جو ہے کیا نام ہے ان کو اپنے گھر میں جگہ دے، جبکہ انہوں نے ہماری جڑیں کاٹنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی. انہوں نے ہماری جڑیں اکھاڑنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی. مسلسل جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کو جو ہے فلسطین یا دوسرے ممالک میں وہ بے گھر کرنے اجاڑ رہے ہیں، اور پھر ہم ان کو جو ہے کیا نام ہے گلے لگائیں اور ان کو اپنے ملک میں ہم جگہ دیں اور باقاعدہ ان کے ساتھ ساز باز کریں. یہ پرانی تعلیمات کے خلاف. یعنی البتہ مطلب میں یہ یہاں عرض پر کروں کہ جی میں یہ عرض کروں کہ عوام جو ہے مسلم عوام جو ہے اس سے بیزار ہے. یہ ہمیں اور الحمدللہ یہ ایک اچھا سائن ہے، حکمرانوں کی ناکامی کا سائن ہے. یہ کب زیادہ دن تک یہ دیر پا نہیں رہ پائے گی. جی آپ کچھ فرما رہے ہیں. صحیح.
تھوڑی سی قبلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ وقت جو ہے دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، تیزی کے ساتھ وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اسلام اور شیعت کے سیاسی موقف کے بنیادی جو اصول ہیں وہ یاد کر دیں تاکہ بات ہم اور آگے بڑھا سکیں تھوڑی سی۔ جی، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا، بنیادی اصول آپ کی خدمت میں واضح کرتے چلیں۔ سب سے پہلے میں نے کہا بنیادی اصل، سب سے پہلی اصل شیعت کی، یعنی ہم شیعہ اگر کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا یہ نظریہ، ہم اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ صرف اور صرف ہماری زندگی میں اللہ کو حکومت کا حق ہے۔ یہ سب سے پہلی اصل ہے۔ سب سے پہلی اصل کیا ہے ہم شیعوں کی؟ کہ ہماری زندگی میں صرف اللہ کو حکومت کا حق ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی صرف خدا، صرف رسول، صرف قرآن مجید، صرف اللہ کی طرف سے معین شدہ، معین کردہ، اللہ کی طرف سے منتخب امام یا رہبر، یا وہ شخص کے جس کو اللہ کے معین کردہ اولیاء، خلیفہ، امام، جانشین کی طرف سے آتھورائزیشن حاصل، ان کے علاوہ کسی کو بھی لیڈرشپ کا حق نہیں۔ شریعت کی سب سے پہلی بنیاد، یعنی لیڈرشپ کا حق کسے ہے؟ مثلا جیسے آپ کی خدمت پہ عرض کریں کہ جنگ صفین میں جب حکم کا واقعہ ہوا تو بہرحال جو خوارج تھے جن سے جنگ نہروان ہوئی مولا کائنات، انہوں نے پہلے مولا کائنات کو مجبور کیا کہ آپ حکم کو قبول کیجئے، حکم کو قبول کیجئے۔ جب مولا کائنات نے دیکھا کہ حالات بالکل کیا نام ہے ظاہری طور پہ ان کے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے کیونکہ بالکل جنگ کا بالکل رخ پلٹ جاتا، اسلام کو نقصان ہوتا، مولا کائنات نے حکم کو قبول کیا۔ حکم جب قبول ہو گیا، جب فیصلہ ہو گیا، مولا کائنات کے خلاف فیصلہ ہوا، ابو موسیٰ اشعری کی نادانی، ادھر سے عمرو عاص کی جو ہے شیطانی، ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے، اس کی وجہ سے مولا کائنات کو ظاہری طور پہ خلافت ہاتھ سے گئی ہوئی، ظاہری حکومت شام کو حوالے کرنا پڑا۔ تو اب اس میں کیا ہوا آپ کی خدمت میں عرض کریں، خوارج نے دوبارہ ایک نیا سلوگن بنایا کہ ان الحکم الا للہ، آپ حکم کو آپ نے کیوں قبول کیا؟ آپ توبہ کیجیے۔ ابھی مولا کائنات کو بار بار کہا جا رہا ہے آپ توبہ کیجیے، اور کہتے ہیں ان الحکم الا للہ۔ مولا کائنات نے جواب کیا دیا؟ کلمۃ حق یراد بہ الباطل، یہ وہ کلمہ حق ہے کہ جس سے لوگ معنی غلط نکال لیں۔ یقیناً حکم اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے، حکومت کا حق اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے حکومت کا۔ لیکن اس کا مطلب کہ اللہ کی حکومت کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آسمان سے اتر کے حکومت کرے گا، نہیں۔ اللہ کی حکومت کا مطلب اللہ کے بعد اس کے رسول آتھورائز ہیں۔ اللہ کی حکومت کا مطلب رسول کے بعد رسول کی طرف سے معین کردہ امام آتھورائز ہیں۔ اللہ کی حکومت کا مطلب اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے امام، اور پھر امام کی جانب سے بطور خاص یا بطور عام جن کو آتھورائزیشن حاصل ہے وہ لیڈرشپ کا حق ہے۔ یہ سب سے پہلی اصل شیعت کی۔ آج جو ہم مرجعیت کے قائل ہیں، مرجعیت یقیناً مرجع تقلید ہمارا امام معصوم نہیں ہے، بلکہ امام معصوم کی طرف سے عام آتھورائزیشن جو ملا ہے مرجع تقلید کو، اس کے بھی خاص کرائٹیریا، اس کے خاص صفات ہیں۔ ان صفات میں جو بھی مرجع تقلید ہوگا اس کو حکومت کا اور جو ہے وہ قیادت کا، معاشرے کی حق حاصل ہوگا۔ تو ہم صرف اس بنا پہ، کیونکہ ہم امامت کے قائل ہیں، الہی حکومت کے قائل ہیں، وإلا ہم ہر خاص و عام کو جو ہے وہ اس اقتدار کے لائق نہیں سمجھتے۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کی حکومت۔ شیعت کی دوسری بنیاد کیا ہے؟ شیعت کی دوسری بنیاد ہے ولایت کے قائل ہیں۔ ولایت یعنی حکومت محدود نہیں، مکمل سرپرستی کی۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارے ولی ہیں، ورسولہ، اور تمہارے رسول تمہارے ولی، والذین آمنوا، اور وہ صاحبان ایمان، اور اس کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ مائدہ میں جو ہے بالکل صحیح۔ دوسری آیت تھوڑی سی دشمن شناسی پہ تھوڑی سی کھل کے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ اس وقت دوست اور دشمن کی واضح پہچان امت کو ہونی چاہیے۔ ہم مکتبی حساب سے اکیڈمکلی اس کو ڈیل کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو اشارے دے رہے ہیں تاکہ آپ اشاروں سے سمجھیں، کیونکہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور اشاروں سے سمجھیں کہ کدھر بات ہو رہی ہے، اور اس کے کیونکہ ہر ایک کا نام تفصیلاً نہیں لیا جا سکتا۔ 1 گھنٹے کے شو میں اگر نام لینے بیٹھیں گے خائنین کے تو شام ہو جانی ہے، مطلب رات ہو جانی ہے، اس میں ہم نام نہیں لے سکتے۔ وہ کرائٹیریا بتائیں گے اس میں کون کون کس کی تصویر فٹ ہو رہی ہے، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ اس میں خائنین کون ہیں اور جو ہے وہ صحیح لوگ کون ہیں۔ تھوڑی سی اور اس کو اور بات کو واضح کرتے ہیں، اسلامی اور شیعی نقطہ نگاہ سے
اسلام کا واقعی دشمن کون ہے؟ ذرا دشمن شناسی میں بات ہو جائے کہ اسلام کس کو اپنا دشمن قرار دے رہا ہے، چاہے وہ بعنوان حاکم اسلامی ہی کیوں نہ ہو، وقت کے حساب سے جو اس وقت بہت ساری عرب کنٹریز میں اور نان عرب کنٹریز میں حاکم اسلامی بنے ہوئے ہیں، حکومت اسلامی کو لیڈ کر رہے ہیں، مگر جو ہے اسلامی لباس کے اندر، اسلامی شعار کے اندر حقیقتاً دشمنان اسلام کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ ذرا سی کھلی بات قبلہ ہو جائے، اسلام کا واقعی دشمن کون ہے؟ دیکھیے میں عرض کرتا چلوں، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے لیے بہترین ریفرنس کیا ہے؟ قرآن ہے، تمام مسلمانوں کے صحیح، لیے، تمام مسلمانوں کو بہرحال یعنی رسول خدا کی حدیث ہے، مولا کائنات کی حدیث ہے، اذا التبست صلی علیکم اللہ الفتن فعلیکم بالقرآن صلی اللہ علیہ مجمعین، جب تمہارے صلی اللہ ارد گرد فتنے تم کو گھیر لیں تو تم قرآن کی طرف رجوع کرو۔ ہاں میں دیکھیے مسلمان، دیکھیے قرآن میں کیا ہے، ابھی ہم کوئی خاص ریفرنس کی حوالے، سب سے پہلا ریفرنس ہے ہمارا قرآن۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں سب سے پہلے کہتا ہے کہ دشمن کے حوالے سے آج جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دوست بنا ہوا ہے جمہور، واقعی افسوس کا مقام ہے۔ قرآن نے بارہا یعنی حتیٰ عیسائیوں سے زیادہ جو ہے بڑا سخت ترین دشمن جو ہے اسلام کا یہودیوں کو بتایا۔ قرآن کے حساب سے واضح آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا، مثلا اے صاحبان ایمان، یعنی لا البتہ وہاں نصارہ کا بھی نام ہے لیکن سب سے پہلے یہود کا، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ٹھیک ہے، کہ یہود و نصارہ کو جو ہے مثلا اپنا ولی نہ بناؤ، یعنی ولی کا مطلب دوست نہ بناؤ، ولی کا مطلب اپنا ہمراز نہ بناؤ، ولی کا مطلب یعنی ان سے اپنے کیا نام ہے مثلا ایسے معاملات نہ اچھا، رکھو کہ یہاں پر ہم یہ بات واضح کرتے چلیں کہ جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے مذہب کا نام اگر لیا جا رہا ہے تو ہم کسی کے مذہب پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں انٹرپریٹ کیا جا رہا ہمیں ہے، اس کی آیات دیکھیے کو ہمیں انٹرپریٹ کیا جا ہمیں رہا ہمیں ہے، کسی بتایا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں تمام مسلمان عوام جو ہے مسلم وہ ان باتوں پہ متفق ہے الحمدللہ۔ یعنی عوام جو ہے ایک سب سے بہترین عصر حاضر کا جو سب سے بہترین پہلو ہے اور یعنی واقعا شکر کا پہلو ہے کہ عوام ہر ملک کی بیدار ہے۔ ممکن ہے رہنما انحراف کا شکار ہو گئے ہوں لیکن ملکوں کی عوام بیدار ہے، تمام مسلم امہ اس بات کو دیکھ رہی ہے، وہ قرآن شب روز پڑھتے ہیں۔ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، ٹھیک ہے، شدید ترین اہل ایمان کے دشمن جو وہ یہود ہیں۔ خوب قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، کوئی خاص کوئی مولوی کوئی دوسرا کوئی فرد یا کوئی دانشور نہیں کہہ رہا، خدا کا حکم ہے۔ خوب شدید ترین دشمن مسلمانوں کے یہود ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی ٹھیک ہے، دوستی کرے گا تو وہ بھی اسی خانے میں جائے گا، یہ ہمیں صاف صاف ٹھیک دیکھنا ہے، ہو تو یہ مسلم سہونی، امہ ابھی جانتے ہیں۔ سہونی تو مسلمانوں اصطلاح کا سب سہونی سے بڑا سہونی کی دشمن اصطلاح کر کون؟ لیتے ہیں کیونکہ جی بہت سارے لوگ جو ہے وہ قدس ڈے میں بھی آتے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو شاید مذہب کے اعتبار سے اگر ہم کہیں تو اس سے بہتر اگر ہم کہیں کہ بھئی سہونی جو ہے، کیونکہ ایک زائنسٹ فکر ایک الگ ہے، اس میں مسلمان زیونسٹ، سہونی بھی ٹھیک ہے، ہیں، بالکل اس میں ہاں، بالکل تو اس میں سہونی لے لیں تو بالکل اس میں مسلمان اپنے ہمارے والے سہونی بھی آ جائیں گے نا، تو اس میں سعودی سہونی بھی آ جائیں گے، یہ سب آ ایگزیکٹلی جائیں گے پھر۔ ایگزیکٹلی ہمارے وہ یہود کے جو ماڈریٹ ہیں جو زیونس فکر کے ہمراہ نہیں ہیں، اور وہ ہاں، کیونکہ ان کی وہ بالکل فلسطینیوں ڈفرنس کی ہے، زمین و وہ آسمان کا فرق فلسطینیوں ہے ان کی کی فکر حمایت بھی میں، کرتے ہیں، وہ یعنی ہاں، وہ شدت پسندی کے خلاف ہے۔ وہ وہ شدت پسندی کے خلاف ہے، وہ ریکگنائز نہیں کرتے ہیں زیونزم کو، وہ ریکگنائز نہیں کرتے زیونزم کو، وہ کہتے ہیں کہ مس انٹرپریٹیشن ہے یہودیت کا، تو یقیناً تو ہم کہہ رہے کہ قرآن نے یقیناً سہونی، ان ہاں لوگوں کو سہونی، دشمن بتایا مسلمان، صحیح صہیونیت کو جو صحیح، ہے اسلام کا دشمن بنایا، زیونسٹ کو اسلام کا دشمن بنایا، سارے یقیناً دیکھیے اسلام جو ہے وہ برائی کا مخالف ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی بھی اسلام نے کسی عام آنکھ بند کر کے سب کو جو ہے غلط اس طرح نہیں کہا، جہاں جو تو یقیناً جن یہودیوں کی بات ہوئی، جن کی مذمت ہوئی، جن کو مسلمانوں کا شدید دشمن بتایا ہے، یہ وہی اس سے برا زیونسٹ سہونی ہے، جو صہیونی ہے کہ جو صحیح، باقاعدہ جارحیت کے ساتھ، اور ایسا صہیونی مراد ایسے اسلام دشمن عناصر، بلکہ میں اسلام کا نام نہ بھی لوں، ایسے انسانیت کے دشمن عناصر، یہ لوگ انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ اچھا اچھا مزے کی مسلمان بات یہ ہے اگر کہ یہ خالی سوچ رہا ہے بیٹھ کے کہ کسی صہیونی میں، خاص فرقے کو نقصان پہنچنے والا اچھا اس سہونیوں میں اور بھی لوگ شامل ہیں، ہے، ہندوستان جی سے RSS سہونیوں میں شامل ہے، سعودیہ اور امارات سے عرب سہونیوں میں جی شامل ہے، جی یہ اس میں ہاں یہ ایک مجموعہ دیکھیے انسانیت دشمن گروہ جو ہے اس میں سبھی شامل ہیں۔ دیکھیے دیکھیے اس میں یہ باقاعدہ آپ دیکھیں، اب ہم یعنی اور چلے جائیں، اگر ہم فرض کیجیے ایک صدی پیچھے چلے جائیں،
ہم جس وقت یعنی عثمانی حکومت کا جو زوال ہوا، جو سائکس اینڈ پیکو کے جو معاہدے تھے، ہم اس کے بعد مثال کے طور پہ یہ جزیرۃ العرب جو ہے یہ ٹکڑوں میں جو بٹا، یا ایسٹ ویسٹ جو مثلا خاص کر یہ کانٹیننٹ، دو کانٹیننٹ، ایشیا اور اس کے بعد مثال کے طور پہ افریقن کانٹیننٹ کا ایک بڑا حصہ، یہ جو مختلف حصوں میں بٹا، تو یہ باقاعدہ فرانس اور برٹن نے بانٹا تھا. تو یہ بظاہر ہمیں تقسیم سیاسی لگ رہی تھی، لیکن یہ مذہبی بنیادوں پہ یہ تقسیم ہوئی تھی. انہوں نے باقاعدہ اپنے ایجنڈے، کیونکہ ان کو اب یہ ڈیٹیل کا موضوع انشاءاللہ کبھی نیکسٹ ٹائم اس پہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. وہ جو یہودی عزائم تھے، ان یہودی یعنی زیونسٹ کے جو عزائم تھے، یعنی نیل سے فرات تک ان کا قبضہ ہو، ان کا اقتدار ہو، ان کی حکومت ہو، دنیا کا اختتام ان کے ہاتھ میں ہو، یہ ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے پپٹس بٹھائے اپنے پورے پورے خطوں میں، تمام مختلف جگہوں پہ. جب یہ جانے لگے، جب ان کو نکلنا ان کے لیے مجبوری بن گیا برٹش کا یا فرانس کا بہت سے ملکوں سے، تو انہوں نے بہرحال اپنے پپٹس بیٹھا دیے کہ جو پپٹس اب بڑے ہو گئے ہیں، اب جو ہے جوان ہو وہ گئے. بالغ ہو چکے ہیں، جوان ہو گئے، تو اب یہ بہرحال ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، یا جو ان کے آبجیکٹیوز تھے، یا ایک دوسرے زاویے سے میں کہوں، دوسرے اینگل سے، کہ موجودہ حالات میں اپنی بجھتی شمع کو یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یعنی اب جو ہے ان کو احساس بظاہر دکھا رہے ہیں کہ اسلامی دنیا پہ غلبہ ہو گیا، حالانکہ کھوکھلا غلبہ ہے. جو اشرافیہ اوپر جو بیٹھے ہوئے حاکم، انہوں نے تسلیم کیا ہے، عوام نے تسلیم نہیں کیا آپ کو. آپ آن گراؤنڈ، آپ کی کوئی ایکسس نہیں ہے. مسلم امہ اس کو، چاہے فرض کیجئے مثال کے طور پہ جہاں بھی فرض کیجئے، چاہے وہ مثلا عربی ممالک ہو یا غیر عربی ممالک ہو، یا فرض کیجئے جو بھی خطہ ہے، مثلا ایشیا میں آپ اور بھی دیکھ لیں جتنے بھی ممالک ہیں، یا افریقن کانٹیننٹس میں جتنے بھی مسلم یعنی اکثریت پہ مبتنی اور مشتمل حکومتیں ہیں یا کنٹریز ہیں، وہاں عوام اس نظریے کی حامی نہیں. بالکل بھی ایک بہت محدود طبقہ ہے، کچھ دنیا پرست سیاست دانوں کا طبقہ، یا فرض کیجئے کچھ ان کی طرف سے اپوائنٹ کردہ، مثال کے طور پہ صہیونیوں کی طرف سے اپوائنٹ کردہ، معین کردہ سیاسوں کا اور سیاست دانوں کا طبقہ ہے، کہ جو یہ ساری کوششیں کر رہا ہے کہ مثلا کسی طرح اسرائیل کو ریکگنائز کر دیا جائے اور اس خطے میں ان سے تعلقات بحال ہو جائیں. لیکن عوام قطعاً مسلم امہ اس کی مخالف ہے، اس کی حامی نہیں ہے. اٹس ویری ٹرو، اور اس میں کوئی لگی چھپی بات بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. شیعہ نقطۂ نگاہ سے، تشیع کے نقطۂ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو اسلام دشمن عناصر کے متعلق کیا رویہ ہونا چاہیے، مطلب ریت کیا ہونی چاہیے، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کو ڈیل کرنے کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو ائمہ کی شیعہ نقطۂ نظر ہم جب بھی کہتے ہیں، یعنی ائمہ کی تعلیمات ہدایت، سب سے پہلے تمام مسلمانوں کا متحد ہونا ضروری ہے. یعنی ایک کیا نام ہے، بڑے پیمانے پہ دیکھیں اور دائرہ محدود کریں. سب سے پہلے تمام شیعوں کا آپس میں متحد ہونا ضروری ہے، آپسی اختلافات سے اتحاد بین المومنین ترجیح ہے. جی، سب سے پہلے تمام مومنین کے درمیان، یعنی آپسی جو تنازعات ہیں یا آپسی اختلاف رائے ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آئے جو ہے وہ کیا نام، ایک بند کمرے میں مثلا آن ٹیبل پہ جو ہے مثلا نیگوشیٹ کرنے کے لیے رکھیں، لیکن عملی میدان میں اپنا اختلاف، اپنے نظریہ ایک دوسرے پہ مثال کے طور پہ کیا نام ہے طنز و لعن و ان چیزوں کو بند کریں. اس سے دوسرے کو نقصان نہیں ہونے والا، خود ہمارا خیمہ کمزور ہو. امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صلی اللہ محمد وسلم. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کیا نام ہے، اب دیکھیے بہت اہم روایت ہے، جتنے بھی ناظرین ہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے مفہوم کو پوری طرح سے توجہ کریں، یہ جو اس کا میسج ہے. امام فرماتے ہیں کہ یعنی اچھی عاقبت اور انجام جو ہے اس کے لیے بریف کرتے ہیں امام کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عاقبت اچھی ہو، تمہارا انجام اچھا ہو، تمہاری زندگی کامیاب ہو، اگر یہ تم چاہتے ہو تو اس کے بہت سارے کرائٹیریا ہوتے ہیں. اس میں ایک کرائٹیریا یہ بتایا کہ ہر وہ شخص، بہت امپورٹنٹ ہے علی بھائی، یہ سب اس پہ غور کریں، ہر وہ شخص کہ جو ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا. کیونکہ اگر وہ کیا نام ہے جھوٹا بھی ہے تو اسے اس کے جھوٹ کی سزا ملے گی، لیکن تمہیں تمہاری کیا نام ہے نیکی کا اجر ملے گا. کیا امام کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ حدیث کس دن کام آئے گی؟ چھٹے امام ہم امام کو امام مانتے ہیں، صرف سلوگن تک نہ رہے، میدان عمل کی ایک اہم حدیث ہے.
عملی زندگی میں آج جو لوگ شیعہ بیٹھے ہیں ایک دوسرے، ہم جنرل بات کر رہے ہیں، میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں اور کوئی کسی پہ طنز نہیں، جنرل بات ہے، ہم کیا امام کو منہ دکھائیں گے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے پہ طنز کریں، ایک دوسرے سے لڑیں، امام کی یہ حدیث کس دن عملی جامہ پہنے گی؟ تو اس لیے اللہ بنیاد کیا ہے؟ شیعہ آپس میں یونائٹ، پہلے مرحلے پہ، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد پوری مسلم امہ، پورے امت اسلامی آپس میں یونائٹ ہو۔ اگر مسلمان ہم تو یونائٹ ہوں گے تب دشمن اگر یونائٹ کیسے ہوں گے جب امت پٹری سے خود اتر کر الگ چلی گئی؟ امام 1.25 حاجیوں کے سامنے مولا امیر المومنین کی امامت کا اعلان ہوتا رہا، ہم تو نہیں توڑ کے گئے ہیں نا، امت گئی ہے، ہم تو فرقہ نہیں بنے، امت نے فرقے بنائے، امت واپس آ جائے، بہت ہم تو اچھا، یہاں کھڑے ہیں، ہم تو پلیٹ بہت فارم پہ اچھی کھڑے بات ہے، ہیں بھائی۔ ہاں بہت اچھی بات ہے علی بھائی، میں یہاں یونٹی اور وہ وحدت کا جو کنسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرتے چلیں۔ سب سے پہلے مرحلے پہ ڈیفینیٹلی یہ تو میں نے کیا کہا، یہ جو موضوع ہے اختلاف کا آج شیعوں کے درمیان میں اور اس کے بعد پورے مسلمانوں کے درمیان میں، جو موضوع اختلاف ہے، شیعہ آپس میں اگر اختلاف کریں تو چند جزئیات میں، یا فرض کیجئے شیعہ اور دوسرے فرقے مسلمانوں کی جو آپس میں مختلف رائے ہیں وہ امامت کے موضوع پہ، تو اس کو ہم میدان جنگ میں حل نہیں کر سکتے، اس کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے، ڈسکس کریں، بیٹھ کے ڈیسک پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی دلیل سنیں، سمجھیں۔ مسلمانوں کو اپنے اندر یہ فطرت کو پھر سے بیدار کرنا ہوگا، اس احساس کو بیدار کرنا ہوگا، لیکن پریکٹیکل لائف میں اتحاد کا مطلب کیا، آپ کو میں سب ناظرین کو بتاتا چلوں۔ پریکٹیکل لائف میں جب ائمہ نے وحدت کی تاکید کی، یا فرض کیجئے امام خمینی داعی وحدت بنے، ٹھیک ہے، یا فرض کیجئے مثال کے طور پہ کیا نام ہے، امام خمینی کے جو بزرگ اساتذہ علماء جو ہے مثال کے طور پہ داعی وحدت بنے، ان کی وحدت کا مطلب کیا تھا؟ وحدت کا مطلب یہ تھا اپنی چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، بالکل صحیح۔ ایک دم، یعنی ہم اپنے اصول سے ہم نہیں پیچھے ہٹ سکتے، ہم اگر فرض کیجئے نہیں وحدت کے قائل ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد وہ نہیں ہے، میں اس کو دوسرے حوالے سے دیکھ رہا ہوں۔ جب ہم اسلامی فکر کو لے کر آگے بڑھیں گے، دشمن کو پیچھے ڈھکیلنا چاہیں گے، اپنے سیاسی نظام کو مضبوط کریں گے، تو وہاں جو وحدت کے خطوط ہوں گے وہ اس وقت گہرے ہوں گے اور اس وقت جڑیں پکڑیں گے جب ایک دوسرے کے ساتھ دل صاف ہوں گے۔ اب جب ایک انسان ایک سسٹم جو الہی سسٹم ہے اس کو مانتا ہی نہیں، وہ وہاں پر آتا ہی نہیں ہے، بات دشمنی کی نہیں ہے، بات وہ نہیں ہے، دل میں ہماری جگہ ہے۔ بالکل، اصلاً تشیع نے ہی وحدت کا نعرہ لگایا، دوسروں نے نہیں لگایا ہے۔ اتحاد بین المسلمین کے داعی شیعہ ہی ہیں، تشیع نے ہی وحدت المسلمین کا جو ہے وہ نعرہ لگایا ہے۔ ہم اس کے بالکل ہم اپنی بات سے تھوڑی پیچھے چڑھیں گے، مگر اس کے خطوط ہم وہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جڑیں پکڑیں گے اور مضبوط ہوں گے، زمین میں گڑیں گے کہ جب دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ جب ہی جڑ سکتے ہیں جب آپ قول رسول پر واپس آ جائیں نا، مطلب جو رسول اللہ آپ کو دے رہے ہیں وہ لے لیں، جس سے روک رہے ہیں باز رکھ رہے ہیں اس سے باز رہے ہیں۔ تو یہ سیدھی بات 14 سال سے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ بالکل بات صحیح ہے آپ کی، اس کی ضرورت ہے کہ ہم عوام الناس کو یہ سمجھائیں، یہ بہت ضروری ہے، یہ عام لوگوں تک، کیونکہ دیکھیے بہرحال ہر طبقے میں، ہر مذہب میں عام لوگوں کا اتنی آسانی سے ان کے لیے سارے کانسیپٹس کا کلیئر ہونا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اتنی لیئرز بنا دیے گئے ہیں ریالٹی کے نیچے کہ ریالٹی تک، حقائق تک پہنچنا ایک عام انسان کا سخت ہو جاتا ہے، اتنا کنفیوز کر دیا ہے حقائق کو۔ تو ایسے میں بہرحال ابتدائی مرحلے پہ جب ہم گفتگو کریں گے تو یہ تو سب سے الٹیمیٹ سولوشن ہے، الٹیمیٹ سولوشن اور سب سے بنیادی سولوشن یہ کہ دلی ہمبستگی اور ہم آہنگی جو ہے اس وقت ممکن ہوگی جب ہم نظریاتی اعتبار سے سب ایک ہو جائیں، ہمارا آپ کی خدمت میں عرض کریں ایک ہی قیادت کے پرچم تلے ہم آ جائیں، لیکن ہم اس کے تھوڑا مثال کے طور پہ اور نچلے طبقے کو ہم اس کی یا اسٹیپس بنا دیں، اس کے اسٹیئرز بنا دیں، اس یعنی آخری مرحلے تک پہنچنے سے پہلے کے مقدمات، کہ کم از کم مسلمان آج اصلی دشمن کے مقابل میں تمام مسلمان کیا ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی، جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہو، وہ کم از کم قرآن کی بنیادی تعلیمات کے اوپر آئیں، آ کے بیسکس، جو کعبہ ہمارا خطرے میں، ہم کو اس کو خطرے سے بچانا ہے، قرآن مجید ہمارا خطرے میں، اس کو خطرے سے بچانا ہے۔ آج کھلے عام اگر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ نہ موڑا ہوتا اور دشمن کی شناخت جو اہل بیت علیہ السلام نے تعارف کرایا، جو انہوں نے بتایا، اگر وہ چیز مانی ہوتی تو کیا کچھ بنو امیہ ہو، بنی عباس ہو، یہ تو ممبر پہ آتے ہی نہ، یہ سلاطین بنتے نہ۔ آج تک یہ آل سعود سے بھی جان چھٹی ہوئی ہوتی، آل امارات سے بھی، آل نہیان سے بھی جان چھٹی ہوئی ہوتی، آل خلیفہ سے بھی جان چھٹی ہوتی، ان سب لوگوں سے جان چھٹی ہوئی ہوتی نا۔ یہ اس کا یہ تسلسل ہے اس ظلم کا
کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے جو آپ کو خطوط بتائے آپ نے سنے نہیں؟ آپ نے نہیں ہم کر لیں گے. جس طرح شب قدر برپا ہوتی ہے اس کو آپ رسمی طور سے نہیں کر سکتے. دو ہی شبیں برپا ہوتی ہیں، مطلب کہ عاشورہ ایک برپا ہوتی ہے اور ایک شب قدر برپا ہوتی ہے. اب پھر مسلمان قرآن میں پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ملک نازل ہو رہے ہیں امر لے کر صاحب امر پر، اور صاحب امر کے بارے میں کنفیوز ہیں. اس میں کہہ رہے ہیں ہم خود بٹھا لیں گے. جب آپ خود بٹھاتے ہیں وہ صاحب امر ہوتا نہیں، وہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. یہ 1400 سال سے مخمسے کے اندر ہیں، اس سے باہر آئے نا، اس کو ہر جہد کے ساتھ تو بات کر چکے ہیں ان سے. بہت صحیح، بالکل صحیح فرمایا. لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسلمان آئیں، اس کو سمجھیں. واقع دیکھیے، ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آج ایک بڑا طبقہ دین سے متعلق جو ہے ان موضوعات میں تحقیق سے متعلق لا تعلقی دکھاتا ہے کہ چلو بھائی ہمیں اتنی زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سب کچھ صحیح ہے نا، یہ پلورلزم اپنی زندگی کا نکالیں، یہ لا تعلقی نکالیں. بہرحال ہمیں مسلمانوں کو صحیح حقیقت تک پہنچنے کے لیے تحقیق کرنا ہی، ٹھیک ہے نا. وہ تو یہ تو بنیادی سلیوشن ہے کہ تحقیق کریں کس کے پاس صحیح قیادت کا حق ہے، کون ان آیات کا حقیقی مصداق ہے، کون کس کے لیے مثلا کیا نام ہے اللہ نے صحیح حق رکھا ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں علی بھائی اور تمام ناظرین کے لیے بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابتدائی مرحلے پہ ہمیں دیکھیے کسی کو اگر اپنے سے قریب لانا ہے اور کسی کو اگر اپنے خانے میں لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ گمراہ ہے تو یاد رکھیے وہ خود سے چل کے نہیں آئے، ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ کیا نام ہے راہ ہموار کرنی ہوگی. تو یہ جو ندائے وحدت و اتحاد ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں. جب ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے ایک دوسرے کے نظریات سے. آج شیعہ و سنیوں کے درمیان میں اتنی غلط فہمیاں ڈال دی گئی ہیں کہ اہل سنت حضرات جو ہیں وہ اب پہلے شیعوں کی مجلسوں میں آتے تھے، اب آنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ اتنی دشمن نے غلط فہمی ڈال دی ہے، یا اسی طرح وائس ورسا ہے. تو ہمیں پہلے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم وحدت میں ہم کبھی بھی اپنے اوپر مظالم کو بھلا نہیں سکتے، ہم کبھی بھی اپنی امامت کو چھوڑ نہیں سکتے، کبھی بھی اپنی ولایت کو چھوڑ نہیں سکتے، کبھی بھی ہم غیر مستحق کو حاکم یا مثال کے طور پہ رولر اور قائد تسلیم نہیں کر سکتے. یہ تو طے ہے. ہمارے یہاں امامت کا سلسلہ واضح ہے، ہم 12 امام کے قائل ہیں. ہم معصومہ کونین شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی الہی منزلت و مقام کے قائل ہیں، ان کی حجت ہونے کو قائل. یہ ہمارے بنیادی عقائد، اس میں تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. لیکن جب بات آتی ہے یونٹی کی، وحدت کی، جس کی ضرورت ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، آج پورا عالم اسلام اسی وقت جو ہے وہ دشمن کو شکست دے سکتا ہے جب آپس میں متحد ہو. متحد ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا؟ اپنے مشترکات کو آئیے، جیسے اللہ نے دیکھیں اس اب زمانے ابھی میں ابھی ابھی یہ دیکھیں یہاں پر پھر ایک سوال کروں گا. دیکھیں یہ نعرہ امام خمینی نے لگایا اور یہ بھی کہا کہ اگر ایک ایک بالٹی بھر کے مسلمان ڈالیں پانی تو سعودی ریاست بہ جائے گی. اچھا کیا ہوا؟ چونکہ دیکھیں دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی. یہ بدر کی آگ تھی جو کربلا تلک پہنچی، جڑیں اس کی جا کے ملتی ہیں سقیفہ میں. اب وہاں سے تھی کمزوری. امام خمینی کہہ رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں لوگ، عوام بھی سمجھ رہی ہے، سلاطین بھی سمجھ رہے ہیں، بادشاہ بھی سمجھ رہے ہیں. آج امریکہ آ رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے. آج موروکو کا حال کیا ہے، امارات کا حال کیا ہے. میں نہیں کہتا یہ خوشی خوشی گئے ہوں گے، یہ سب گئے، یہ کٹپٹی پہ رکھا ہوا ہے، یہ اس پہ گئے. ان کو معلوم ہے تخت سے اتار دیے جائیں گے اور جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہوں گے پھر. تو یہ معاملات ہے. یہ اس نوبت کہاں تک، اس نوبت کیوں یہاں تک آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے ائمہ کے راستے کو چھوڑ دیا گیا، اس کو ترک کر دیا گیا. اب یہ تمام چیزیں سامنے سے قبلہ بیان تو ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں بیان ہوتی ہیں، مگر وہ ایک مطلب ایک اس کے اوپر کے مطلب جب تک یہ کمزوری ہی ہے، اگر یہ کمزوری نہ ہوتی تو آیت اللہ خمینی کی بات کو مانتے، مسلمان کھڑے ہو جاتے. مگر وہ کمزوری تھی، اسٹیپ بیک ہوئے، کمزوری دکھائی. آج کیا ہوا؟ آج دشمن جو ہے وہ مکے اور مدینہ میں داخل ہونے کو ہے. تبوک میں اس کی فوجیں کھڑی ہیں اندر، تبوک کے اندر سعودی عربیہ کے اندر سعودی ریاست کی اسرائیل کی فوجیں داخل ہو چکی ہیں. مکے اور مدینہ کے اندر وہ داخل ہونے والے ہیں. یہ اس کمزوری کی بنا پر ہے کہ جو کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے قریب نہیں آئے. میں اس کمزوری کی بات کر رہا ہوں. جب تک یہ رفع نہیں ہوگی نا، آپ لاکھ وحدت کی بات کریں، کچھ کریں، یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ جب ہی ساتھ چلیں گے جب ہم فکر ہو گیا. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یعنی میں 100% اس پہ اتفاق رکھتا ہوں. بہترین طریقہ یہی واحد سلیوشن یہی ہے کہ تعلیمات اہل بیت کی طرف لوگ آئیں. لیکن اس کے لیے ہمیں عوام الناس کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. یہ میں چاہ رہا ہوں اور یہ ہم یعنی جتنے بھی علماء بزرگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی بھی طرح ایک کریکٹ وے میں رائٹ میسج، کیونکہ عوام دیکھیے ہر ملت اور ہر قوم کی عوام ہوتی ہے.
सोई भी रहती है। आवाम को बेदार करना होता है, आवाम को जगाना होता है। आज मिसाल के तौर पे इतने मनफी तबलीगात और इतने मनफी नजरियात और मसलन शियत के खिलाफ, शियत से दूर करने के लिए आइम्मा के खिलाफ इतने काम हो रहे हैं, इतने चैनल्स भरे हुए हैं। आप देख रहे हैं सोशल नेटवर्क पे कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने सैटेलाइट चैनल्स हैं, ये सब काम कर रहे हैं शियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए, आम लोगों के जहन को खराब करने के लिए। खूब हमें अभी जरूरत इस बात की कि गांव देहात में बाकायदा प्रॉपर यानी गली कूचों में जाके अपनी प्रॉपर तस्वीर देनी हो, प्रॉपर तस्वीर। बिल्कुल फर्स्ट सही। ऑफ ऑल वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, हम प्रॉपर तरीके से। 2-4 मिनट रह गए, जी 2-4 मिनट रह गए, बिल्कुल जी ठीक है। जी ये मैसेज चला गया और हमने क्या करना है ऐसा, इसको बिल्कुल वाइंड अप करते हैं और एक आखिरी उसके ऊपर मौजू पर आते हैं। क़िबला, ये बताइए, देखिए इस वक्त जो भी है, चाहे वो इन्होंने जबरदस्ती इताअत की हो, खुशी खुशी की हो, वट एवर कुछ भी किया हो, दीन को चाहे बेच दिया हो, कुछ भी किया हो, कम से कम क्या हक और बातिल वाजे नहीं हो गया इस वक्त? चाहे बिल्कुल तशय्युओ के ऊपर इस वक्त शदीद तरीन प्रेशर है, शदीद तरीन प्रेशर है, शदीद तरीन दुश्मन कह रहा है कि तुम तन्हाई में जा रहे हो, देखो ये तो सब हमारे साथ खड़े हैं। मगर खुदा की कसम वो तन्हाई बेहतर है कि बातिल के साथ हाथ मिलाए। क्या ये सईद शुहदा का रास्ता नहीं है? इस वक्त हमें इफ्तिखार करना चाहिए सईद शुहदा के मकतब की पैरवी पर, हमारा सर बुलंद रहना चाहिए कि हमने जो है वो हर किस्म का सितम बर्दाश्त करने की तो जो है वो ठानी है कि हम बर्दाश्त करेंगे। शहीद शेख निमर के फर्जंद तक को कल सऊदीया में खतीब से अगवा कर लिया गया, उनके हुसैनिया को, उनकी मस्जिद को मिस्मार कर दिया गया, वहां पर लोगों के घर मिस्मार किए जा रहे हैं। हम ये सब बर्दाश्त करेंगे मगर हम सर झुकाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये रास्ते सैयद शुहदा है कि हमें क़िबला इस पर फख्र नहीं करना चाहिए। इस वक्त हक और बातिल मुकम्मल जुदा हो गया। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल देखिए, आज मैं आप ही की बात में एक जुमले का और इजाफा करूंगा। यकीनन आज हक और बातिल बिल्कुल एक दूसरे के मुकाबले में आ गया कि मिसाल के तौर पे कौन इस्लाम का दोस्त है और कौन इस्लाम का दुश्मन, कौन इस्लाम के सही। नाम पे अब तक रोटियां तोड़ता रहा और कौन जो सही मानों में इस्लाम का मुदाफिर बना। एक दूसरी एक चीज और मैं इजाफा कर रहा हूं कि ये हालात सबब बने कि मुसलमानों के सामने ये वाज़ेह हो जाए कि तन्हा दुनिया में शिया आइडियोलॉजी और शिया मकतब फिक्र ऐसा मकतब है कि जो दुश्मन को नाको चने चबवा सकता है, दुश्मन की नाक जमीन पे रगड़वा सकता है। मतलब कहाँ कोई भी खड़ा नहीं है मैदान में। कून लिज़्ज़ालिम खस्मन कौन वलिल मज़लूम औना, साफ साफ नजर आ रहा है। यानी आज जितने भी शिया 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 ममालिक या शिया हुकूमतें हैं, जो भी यहाँ शिया तंजीमें हैं, उनका एजेंडा सिर्फ ये है कि मजलूमों की हिमायत करना। और वो बिल्कुल इसीलिए यानी दे आर पेइंग फॉर दैट। ये तो तय बात है। आज नहीं, जितने भी सैंक्शन को फिलिस्तीन में कौन से कौन शिया सी हैं? है, कोई शिया कोयटा नहीं में है, धमाका लेकिन क्या होता है, मजलूम। कोयटा में धमाका होता है, 80-80 लोग, 100-100 लोग शिया शहीद होते हैं कुद्स डे के ऊपर, उनको सिर्फ फिलिस्तीन के हक में मारा जाता है। तहरीक हमारी नहीं रुकती, हम जानिब दे रहे बिल्कुल नहीं हैं। रुक क्यों? मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया तकून लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना। ये बज़ाहिर तो ये वसीयत के जुमले हैं, मगर ये क़यामत तक के लिए मिशर रहा है, हर शिया के लिए, ये हर अहले बैत के अशाक के लिए। एक अलम है हमारी जिंदगी का। और इस पे हमको फख्र है, हम रिग्रेट भी नहीं करते। यानी एक शिया बिल्कुल होने के हवाले बिल्कुल। से हमें फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी आइडियोलॉजी यानी आज भी खैबर के मुकाबले में खड़े होने के लिए काफी है। हाँ, ये सुभान ये अल्लाह। हमें इस बात का फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर देखिए सारा मैदान खाली है। यानी लोग या पीछे हट गए या मसलन अलम छोड़ के जा चुके हैं। तन्हा जो है वो किले खैबर के मुकाबले पे जो फिक्र खड़ी है वो मकतब अहले बैत, मकतब अलवी की मकतब फिक्र अहले है। बैत है, और इंशाल्लाह अलवी अलवी ये पायंदा रहेगी, इंशाल्लाह। ये पायंदा रहेगी, ये पायंदा रहेगी, ये इंशाल्लाह। बाकी रहेगी, ये कामयाब होगी। और मेरी एक बरादराना एक तालिब इल्म होने की हैसियत से तमाम मुसलमानों से, अपने तमाम मकतबी और मजहबी भाइयों से गुजारिश है कि हमें दुश्मन के मुकाबले के लिए आपस में यूनाइट होना होगा। सही, हमें इंशाल्लाह। दुश्मन को शर्मिंदा करना होगा और बारगाह खुदा में दुआ है कि हमारा इत्तेहाद, हमारी फिक्र, हमारा सही रवैया, हमारी सही तदबीरें हमारे इमाम के ज़ुहूर का सबब हों और या दुश्मनों अल्लाह। के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मनों की रुसवाई का सबब बने। बेशक, बहुत शुक्रगुजार है क़िबला, इंतहाई मशकूर है और ममनून है कि आपने अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया और इंतहाई अहम मौजू के ऊपर, जो कि असर हाजिर में तालीमात आइम्मा की रोशनी में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, दुश्मन शनासी क्या है, दुश्मन हरासी क्या है, अंदरूनी दुश्मन कौन है, बैरूनी दुश्मन कौन है, अंदरूनी चैलेंजेस क्या हैं, बैरूनी चैलेंजेस क्या है, हमें इस वक्त कहाँ पर हम खड़े हैं
آگے ہمارے سیاسی اور مذہبی تقاضے کیا ہے، تعلیمات آئمہ کی روشنی میں ہم نے پوری کوشش کی اپنے ٹائم پہ رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ بہرحال ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا، ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل UK ٹائم سے 4:15 بجے کی اجازت دیجیے۔